और अब उस्मानाबाद से चलते हैं अमेरिका, डॉक्टर फहीम यूनुस से बात करने। फहीम यूनुस यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के यूसी मेडिकल सेंटर में संक्रमित बीमारियों के प्रमुख हैं। ट्विटर पर कोविड से जुड़ी हर बात का जवाब देते हैं। दुनिया भर के कई पत्रकार इन्हें फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी मूल के फहीम यूनुस ने कोविड की शुरुआत से ही वैज्ञानिक बातों के प्रसार का मोर्चा संभाल लिया। आप किसी भी मुल्क के हों, ट्विटर पर उनसे सवाल पूछ सकते हैं। जैसे 8 नवंबर को किसी ने पूछा कि कोविड से ठीक होने के बाद भी क्या मुझे दोबारा यह संक्रमण हो सकता है, घर में कोविड के इलाज के समय क्या करना चाहिए, ये भी बताते हैं। कोविड को लेकर कई तरह के भ्रम फैले हुए हैं, उनसे भी जूझते रहते हैं। फहीम यूनुस साहब, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल करता हूं। मेरा पहला सवाल यही है कि अलग अलग मरीजों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की बात होती है, अगर आप बता सकें कि ये क्या है, क्योंकि अक्सर सबको रिकवरी रेट के डेटा में समेट दिया जाता है। अगर मान लीजिए 14-15 दिनों के बाद कोई नेगेटिव आता है कोविड का मरीज रहने के बाद, तो आगे जाकर या उस वक्त भी किस तरह की नई बीमारी उसके भीतर बन जाती है, और वो जो मरीज है वो किस तरह के इन्फेक्शन से जूझ रहा होता है। क्या ये नई बीमारी हर तरह के कोविड से ठीक होने वाले मरीज में होती है या कुछ लोगों में होती है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, और इसके बारे में हम पूरी तहकीक से अभी नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कोविड के सब मरीज 10 या 14 दिन में ठीक नहीं होते। कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको बाद में भी कभी जिस्म में दर्द रहता है, कभी उनके जहन में फॉग रहता है, कभी उनको ऐसा लगता है कि उनको सांस ठीक नहीं आ रहा, और कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि 1 महीना या 2 महीना बाद भी वो 100% अपने आप को ठीक नहीं समझते। लेकिन ये एक ऐसा एरिया है जिसमें भी बहुत रिसर्च हो रही है। हमें नहीं पता कि कौन लोग हैं जिनके साथ इस तरह के लॉन्ग टर्म सिम्टम्स होते हैं। हमें नहीं पता कि वो 1,00,000 में 1 है या 1000 में 1 है या 100 में 1 है, और हमें ये भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्टली ट्रीट करने का तरीका क्या है, और क्या वो 2 महीने के बाद ठीक हो जाते हैं या कभी ठीक नहीं होते। सो ये एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में हम 100% अभी नहीं जानते। अभी बहुत सारी रिसर्च हो रही है इसमें। जी, तो जो बीमारी है उसका ये हमने यही सुना और पढ़ा कि फेफड़ों पर बहुत असर कर जाती है। कोई ज्यादा बीमार हो जाए या किसी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो क्या उनके फेफड़े पर हमेशा के लिए इसका असर हो जाता है, लंग्स पर? अगर वो ठीक हो जाएं तो कितना वक्त लगता होगा ऐसे मरीजों के ठीक होने में? जी, जैसे मैंने अर्ज किया है कि आम लोग तो 10 से 14 दिन में ठीक हो जाते हैं, 80 से 85%, 90% लोग भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या इसका फेफड़ों पे क्या असर है, वो एक रेगुलर वायरस की तरह है। हम इन्फ्लुएंजा के कई मरीज भी देखते हैं कि जिनके फेफड़ों पे इतना असर होता है कि उनको आईसीयू में आना पड़ता है या वेंटिलेटर्स पे रहना पड़ता है। उसी तरह कोरोना वायरस के भी कई ऐसे मरीज मैंने देखे हैं, और कई ऐसे देखे हैं जो यंग हैं, बहुत 20, 25, 30 साल जिनकी उम्र है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी आई थी कि वो मरीज जो 18 से 35 साल की उम्र के बीच में है, जो कि मेजॉरिटी ऑफ हमारी वर्क फोर्स है, वो आमतौर पे तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो इतने बीमार हों कि हॉस्पिटल उनको आना पड़े, तो फिर उनके स्टेटिस्टिक्स इतने अच्छे नहीं है कि वो नौजवान लोग भी अगर वो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाए तो उनमें से 2.7% की मौत हो जाती है, 10% के करीब को आईसीयू में रहना पड़ता है, 5% के करीब वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। सो इम्पोर्टेंट बात यह है सबको समझने की कि कोई भी इस वायरस से बचा नहीं है। आपकी कोई भी उम्र हो, आप जवान हैं या आप बूढ़े हैं, वायरस को ये नहीं पता कि आपकी उम्र क्या है। वायरस तो सिर्फ ये पूछता है कि आप इंसान हैं। और उसके बाद कई दफा जवान लोगों को भी बहुत सीवियर इन्फेक्शन होती है। इसलिए एहतियात करना बहुत आसान है। मुझे नहीं समझ आती कि लोग इतनी बहस उस पर अभी भी क्यों कर रहे हैं, मास्क पहनने या ना पहनने पे, जबकि एहतियात करना उससे बहुत ज्यादा आसान है। फहीम साहब, मैं एक सवाल इसी पर है कि क्या करें कि ना हो कभी? कोई मास्क पहन रहा है, कोई हाथ भी साफ रख रहा है, कितनी बार साफ रखे? बाहर गया है तो आकर कहा जाता है कि आप कपड़े बदल लें, उसे धोने के लिए दे दें, या फिर नहा लें। जैसे आप सब्जी लेकर आते हैं तो लोग बाहर रखते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं अब वो कुरियर से आ रही हैं,
تو لوگ اسے 2 دن کے لیے باہر چھوڑ دیتے ہیں. 2 دن کے لیے چھوڑیں یا 2 گھنٹے کے لیے چھوڑیں, نئے کپڑے خرید کر لا رہے ہیں تو کیا کریں. ایسے بہت سارے پریکٹیکل سوال ہیں لوگوں کے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. لفٹ میں جاتے ہیں تو اب پتہ نہیں کہ اس سے پہلے کوئی کووڈ کا مریض گیا ہے یا نہیں گیا ہے, ہاتھ چھو لیا, کہیں غلطی سے چہرے کو چھو لیا, تو کیا کرنا چاہیے کہ ہو ہی نہ. جی, اب یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے, میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کو 10 میل دور جانا ہے تو آپ کے پاس 3 طریقے ہیں. یا تو آپ بھاگ کے چلے جائیے, یا آپ کوہنیوں کے بل رینگتے ہوئے چلے جائیے, یا آپ چل کے چلے جائیں. اور آپ کو خود سمجھ آ گئی کہ جو واحد طریقہ ہے شاید وہ چل کے جانے کے, کیونکہ اگر آپ بھاگیں گے 10 میل تو انلیس کہ آپ ایک پروفیشنل رنر ہیں, آپ تھک جائیں گے 1-2 میل کے بعد اور آپ کو رکنا پڑے گا. اور اگر آپ رینگ کے جائیں گے تو آپ کو شاید ساری زندگی لگ جائے گی. میں نے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ کووڈ اسی طرح ایک لمبا معاملہ ہے, 10 میل کی طرح. شاید ہمیں اس میں 1 سال جینا پڑے, اس کے ساتھ 1.5 سال جینا پڑے. تو ہمیں ایکسٹریمز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بھاگنے کی ضرورت ہے, نہ رینگنے کی ضرورت ہے. اب یہ کیوں ہے؟ ایگزامپل اس کی ہے کہ اگر آپ ایک ماسک پہن لیں, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اندازہ ہے, لیکن اس ماسک کی میں بات کر رہا ہوں. اگر یہ ماسک آپ پہن لیں روزانہ, اور اگر آپ کے پاس اس طرح کا ماسک ہے اور اگر آپ ہائی رسک ہیں تو آپ بے شک یہ والا ماسک پہن لیں. یہ ماسک پہن کے ہاتھ دھوئیے اور ہجوم سے بچیے, جہاں پہ بھی بہت بڑا کراؤڈ ہے اس سے بچیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو میری نظر میں آپ چل کے جا رہے ہیں 10 میل کی طرف, کیونکہ اب آپ یہی بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, یہی ہم ڈاکٹرز کر رہے ہیں, اور اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ ہر چھوٹی چھوٹی چیز سے ڈرنا شروع کر دیں گے, اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے گھر میں کسی کو نہیں آنے دینا, اگر میں نے اخبار کو ٹچ نہیں کرنا, میں نے کھانے کو ٹچ نہیں کرنا, کیا پتا کسی نے اس پہ چھینکا ہو, کیا پتا, اس طرح سے یہ وائرس پھیلنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے. کوئی بھی چیز 100 یا 0% نہیں ہوتی, لیکن ان چیزوں سے یہ وائرس نہیں پھیلتا. یہ وائرس پھیلتا ہے ریسپیٹوری طریقے سے, کھانسنے سے, چھینکنے سے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں میں پڑ جائیں گے تو میری نظر میں اب آپ رینگ کے جا رہے ہیں ان 10 میل کی طرف, اور پھر آپ تھک جائیں گے, آپ اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کی, ماسک پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے, یہ تو ہونا ہی ہے, یہ تو سب کو لگنا ہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. WHO کے ایسٹیمیٹ کے مطابق ابھی تک سال تقریباً ہونے کو آیا ہے, پوری دنیا میں 5 سے 10% لوگوں کو یہ وائرس ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 90% لوگ ابھی بچے ہوئے ہیں. اگر 1 سال اور بھی یہ چلا, اس کا مطلب ہے کہ شاید 80% لوگ بچ جائیں گے. تو لوگوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بیسک بات ہے جو میں بتا رہا ہوں. اگر آپ ہاتھ دھوئیں, ماسک پہنیں اور بڑے بڑے کراؤڈز میں نہ جائیں تو آپ کا 80% چانس ہے کہ آپ بچ جائیں گے. دل ہارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ماڈیفائڈ لائف سٹائل کے ساتھ آپ کو جینا ہے. وہ پرانا والا لائف سٹائل واپس آ جائے گا, لیکن اور 1 سال ہے اگر, یا جتنا بھی وقت ہے, اس میں ہم اس ماڈیفائڈ لائف سٹائل کے ساتھ چلیں تو اچھا ہے. ایکسٹریمز پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس ایکسٹریم میں یہ بھی شامل ہے کہ میں ویکسین پہ آنے سے پہلے یہ ایک اور سوال اسی سے جڑا پوچھ لینا چاہتا ہوں کہ کیا اس ایکسٹریم میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ 10 بار ہاتھ کو سینیٹائز نہ کریں یا 10 بار ہاتھ کو صابن سے نہ دھوئیں؟ دیکھیے, ہمیں ہر چیز میں اگین ایکسٹریمز یہ ہیں کہ آپ ہر وقت اگر ہاتھ دھوتے رہے تو اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ نے کسی سرفیس کو ٹچ کیا ہے, اگر آپ باہر گئے ہیں, آپ نے ہاتھ دھو لیے, آپ گاڑی میں گئے ہیں, آپ دوست کے ساتھ کہیں گئے ہیں, آپ نے ہاتھ دھو لیے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہاتھ مت ملائیے لوگوں سے. سوشلی بڑا مشکل ہے ہمارے لیے یہ, کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اب اداس بھی ہیں, تھوڑا سا لانگنگ بھی ہے. لوگ ایک دوسرے کو دیر کے بعد ملتے ہیں تو گلے لگتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں. تو بیسٹ ہے کہ آپ ایلبو بمپ کر لیں, فسٹ بمپ کر لیں, اور اس کے بعد اپنے ہاتھ دھو لیں. لیکن ہاتھ ملانا بالکل غلط ہے. اگر آپ کو کھانسی یا چھینک آئے, یہ اتنی بیسک بات ہے, لیکن ابھی بھی میں دیکھتا ہوں کہ لوگ یوں کھانستے ہیں. اپنے ہاتھ میں چھینکیے مت, اپنی ایلبو میں چھینکیے, کیونکہ اگر آپ ہاتھ میں چھینکیں گے تو ان ہاتھوں پہ وائرسز ہر طرف چلے جائیں گے. یہ بیسک چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ انہی سے آپ اس جنگ کو جیت سکتے ہیں. کوئی بہت زیادہ فینسی سولوشنز کی ضرورت نہیں ہے. جی فہیم صاحب, ایک سوال ویکسین کو لے کر ہے کہ عام طور پر ہم نے یہی جانا کہ کئی سال لگتے ہیں ویکسین کو بننے کے لیے. اب روز ایک خبر آ رہی ہے کہ 94% ایکیوریسی ہے, ان کی 94.5% ہے, اور پھر یہ 95.5% یا 95% ایکیوریٹ ہے.
اب ڈر ہے کہ اتنی جلدی میں آپ لا رہے ہیں کہ کون ویکسین صحیح ہے یا نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے کہ ابھی ہم تک نہیں پہنچی ہے، لیکن جاننے کے لحاظ سے بھی ہم کسے صحیح مانیں کہ اس کمپنی کی ویکسین کی جو خبر چھپ رہی ہے چاروں طرف، جسے لے کر ہم سپنے دیکھ رہے ہیں، وہ زیادہ صحیح ہے یا صحیح کے قریب ہے؟ جی دو سوال ہیں یہاں. ایک تو کہ ویکسین اتنا جلدی کیسے بن گئی، اور دوسرا یہ کہ ہم کس کو بہتر مانیں. جو جلدی بننے کا کام ہے، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کارنرز کٹ کیے گئے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کوالٹی کو کمپرومائز کیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری ریسرچ جو اس ویکسین کے لیے جس میں پہلے 2-3 سال لگ جاتے ہیں، وہ ریسرچ سارز 1 کے لیے ہو چکی تھی. جو سارز آیا تھا 2003 میں، اس کی ویکسین آلموسٹ تیار تھی، لیکن اس کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ وائرس خود ہی ختم ہو گیا. تو بہت ساری انیشل ریسرچ کو یوز کیا گیا ہے جو اور ویکسینز کے لیے تھی، اس میں 2-3 سال بچ گئے. اس کے بعد ویکسین میں بہت سارے ایسے ٹرائلز ہوتے ہیں جو سیکوینشل چلتے ہیں، پیرالل نہیں چلتے، کیونکہ ڈرگ کمپنیز اپنے پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتی، تو وہ آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ ٹرائلز کرتے ہیں ایک سیکوینس میں. اس دفعہ گورنمنٹس نے چونکہ ان کو کہا کہ ہم تمہیں $1 بلین دے دیں گے، اگر تمہیں ضائع بھی کرنا پڑے تو پیسے ضائع کرو، لیکن سیکوینشل کرنے کی بجائے اگر آپ 10 سٹیپس ہیں اور آپ پہلے ایک کریں گے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، گورنمنٹ نے کہا کہ تم ان 10 کو اکٹھا شروع کر دو، اور ان میں سے جون سا 1 یا 2 سکسیسفل ہوں گے تم باقی کے 8 کو ضائع کر دو، ہم تمہیں اس کے پیسے دے دیتے ہیں کہ تمہارے پاس نقصان نہ ہو. میں بالکل سادہ زبان میں آپ کو وہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس سے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جلدی کیوں بن گئی. اور ویکسینز بھی جلدی بن سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے فائنینشیل رسک ہوتا ہے کمپنی کا، اس لیے وہ بناتی نہیں. سو پہلی تو یہ بات ہے کہ جو ٹائم کمپریشن ہے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوالٹی کمپرومائز ہوئی ہے. اب جو دوسرا کویسچن ہے کہ اخباروں میں آ رہا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سی ویکسین ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا کویسچن ہے، کیونکہ سائنس ٹیپیکلی ایسے تو نہیں ہوتی تھی. سائنس تو میڈیکل جرنلز میں چھپتی تھی، وہاں سے فارماسیوٹیکل میں آتی تھی، وہاں سے ڈاکٹرز اس کو پروموٹ کرتے تھے. اس پینڈیمک نے ہر چیز کو شارٹ کٹ کر دیا ہے، ہر چیز کئی دفعہ مجھے بعد میں پتہ چلتی ہے، خبر پہلے آ جاتی ہے اس کی. سو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم انتظار کریں مکمل ڈیٹا کا. فائزر کی ویکسین آ گئی ہے، مڈرنا کی آ گئی ہے، آکسفورڈ کی آ جائے گی اور 1 مہینے 2 میں اور بھی آئیں گی. تو ہمیں ان کی مکمل تحقیق کا انتظار کرنا چاہیے. جب وہ سائیڈ ایفیکٹ پروفائل پورا اس کا ڈیٹا ہمارے سامنے آ جائے گا، پھر میں بڑی خوشی سے دوبارہ آپ کو آ کے بتا سکتا ہوں کہ کون سی ویکسین بہتر ہے اور کیا ان کے فائدے نقصان ہیں. اس وقت تو کمپنی نے بڑی لمیٹڈ سی انفارمیشن دی ہے کہ جس کی بیسس پہ ہمیں امید تو ہے کہ یہ سب اچھا ہے، لیکن کوئی حتمی فائنل بات نہیں کی جا سکتی ابھی. جی تو پھر میں 2 اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کورونا کا جو وائرس ہے اب کمزور پڑ گیا ہے، اب اس طرح سے جان نہیں لیتا جیسے مارچ کے مہینے میں لیا کرتا تھا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور دوسرا کہ اس طرح کے بہت سارے چلتے ہیں کہ آپ یہ کھا لیں تو آپ کے شریر میں جو بیماریوں سے لڑنے کی جو ریزسٹنس پاور ہے وہ بڑھ جاتی ہے. آپ جیسے ہم لوگ چون پراش کھا لیتے ہیں یا کوئی کچھ اور کھا لیتا ہے، کوئی دھوپ میں لیٹ جاتا ہے وٹامن ڈی کے لیے، کوئی وٹامن ڈی کا سپلیمنٹ لینے لگتا ہے. تو کیا یہ دونوں سوال کا جواب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب اتنے مہینے کے بعد جو لیٹسٹ ریسرچ ہیں وہ کیا ہیں؟ جی لیٹسٹ ریسرچ یہ ہے کہ وائرس کمزور نہیں ہوا، ہم مضبوط ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلے 9 مہینے میں ہمیں اب سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وائرس بلڈ کلاٹس کرتا ہے اور اس کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں. ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ڈیکسامیتھازون سے اس وائرس میں شرح اموات جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو ہمارے ٹریٹمنٹ پروٹوکالز پہلے کی نسبت زیادہ ویل ڈیفائنڈ ہیں، ہمارے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ زیادہ اویلیبل ہیں. سو اس کی وجہ سے آف کورس مورٹیلٹی جو شرح اموات ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ تو بات درست ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہے کہ وائرس کمزور ہوا ہے، ہم مضبوط ہو گئے. جو دوسری کوشچن ہے آپ کا کہ کیا کھایا جائے، دھوپ میں لیٹا جائے یا نہ لیٹا جائے، دیکھیے اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو ہے کہ ایک شخص پرسنلی کیا اپنے لیے بہتر محسوس کرتا ہے، وہ جو چاہے کرے. ایک شخص سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی چیز کھانے سے فائدہ ہوتا ہے یا دھوپ میں لیٹنے سے فائدہ، ضرور کرے، مطلب ہر ایک شخص کی اپنی آزادی ہے. لیکن میرا خیال ہے پروموٹ ہمیں صرف اس چیز کو کرنا چاہیے جو سائنٹیفک ہے. اب سائنٹیفکلی ان میں سے شاید ہی کوئی چیز ہے جس کا کوئی کلیئر ثبوت موجود ہو. دھوپ میں لیٹنا ایک اچھی بات ہے، اس کا کیا نقصان ہے؟ وٹامن ڈی ضرور آپ کو اس سے مل سکتی ہے، اچھی بات ہے.
لیکن یہ کہنا کہ فلاں چیز کھا لینے سے امیونٹی بڑھ جائے گی، فلاں وائٹامن کھا لینے سے یا فلاں فروٹ یا وہ جڑی بوٹی کھا لینے سے مجھے کوئی کورونا میں فائدہ ہو جائے گا، میرا خیال ہے یہ غلط ہے، کیونکہ اس پہ ایک تو تحقیق نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ ان چیزوں کے نقصان ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ غلط جگہ فوکس لگا لیتے ہیں تو جو صحیح جگہ فوکس لگنا ہوتا ہے ماسک پہ، اب وہی لوگ، میری اگزامپل کیا ہے کہ یہ لوگ اگر وہ ساری چیزیں آپ کھاتے ہیں اور پھر آپ ایک شادی پہ چلے جاتے ہیں جس پہ 200 لوگ آئے ہوئے ہیں، تو کون آپ کو عقل مند کہے گا؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ وہ کچھ نہ کھاتے لیکن آپ اس شادی پہ نہ جاتے جہاں 200 لوگ گئے ہوئے ہیں. اب یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے مین، وہاں ایک شادی تھی، اس شادی پہ 100-200 لوگ آئے، ان میں سے صرف ایک کو کورونا تھا. اس ایک شخص کی وجہ سے 100 سے زیادہ لوگوں کو کورونا ہوا اور اگلے ایک مہینے میں 7 ایسے لوگوں کی موت ہو گئی جو اس شادی میں گئے بھی نہیں تھے. آپ غور کیجئے اس بات کو. ہوا کیا کہ ایک، اگر میں مثال دے رہا ہوں، ایک 25 سال کا بندہ وہاں گیا اس شادی میں، وہاں سے اس کو کورونا ہوا، وہ گھر آیا، وہ خود تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اس کا باپ جو 80 سال کا تھا، جو شادی میں گیا بھی نہیں، اس کو اس لڑکے سے کورونا لگا اور وہ باپ مر گیا. تو یہ میری ایگزامپل میری یہ اس لیے ہے کہ ہم ان چیزوں پہ اپنی توجہ لگا دیتے ہیں جن کا فائدہ نہیں، اور پھر ہماری توجہ ان چیزوں سے ہٹ جاتی ہے جہاں سے ہمیں نقصان ہونا ہے. سو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ انسانی دماغ ایک وقت میں 2 3 4 چیزوں پہ توجہ رکھ سکتا ہے، 100 چیزوں پہ توجہ نہیں رکھ سکتا. تو اپنا فوکس ہمیں ان چیزوں پہ رکھنا چاہیے جہاں سے ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا. اس لیے میں اس کے حق میں نہیں کہ ان ڈائٹری یا آلٹرنیٹ تھراپیز کو بہت پروموٹ کیا جائے، کیونکہ میرا خیال ہے ان سے مین ایشو سے توجہ ہٹتی ہے. اور میں روزانہ مریض دیکھ رہا ہوں، میں کو اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا یہ بات، مجھے 300 سے زیادہ مریض ہم دیکھ چکے ہیں اب، اور آئی سی اٹ ایوری ڈے. اور اس میں آپ جس کا وٹامن یا اس کا ریزسٹنس پاور زیادہ ہے وہ بھی اتنا ہی انفیکشن ہو جا رہا ہے، اسے بھی جو کمزور ہے، دونوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برابر، مطلب کوئی مضبوط نہیں ہے اس کے حساب سے. دیکھیے، جن لوگوں کی عمر زیادہ ہے یا جن کو انڈر لائن کنڈیشنز ہیں، ڈائبٹیز ہے یا موٹاپا ہے یا ہائی بلڈ پریشر ہے یا کینسر ہے یا ان کو ڈائلسس پہ ہیں، آف کورس ان مریضوں کے آؤٹ کم زیادہ خراب ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں کہ میں نے ایک پیشنٹ دیکھا کہ جو ہٹا کٹا تھا، مطلب وہ ریسلر ہے. آپ خود سوچئے کہ اس نے ہر طرح کی چیز کھائی ہے یہ سوچ کے کہ میرا جسم بہت مضبوط ہے، لیکن وہ ایک اور شہر میں ریسلنگ کرنے چلا گیا، اور اس کے بعد آف کورس ہفتے کے بعد وہ ہسپتال میں تھا اور اس سے سانس نہیں آ رہا تھا. یہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے لیے ضروری زیادہ یہ تھا کہ وہ ریسلنگ نہ کرتا، جو کہ ایک بے وقوفی کی بات ہے. آپ ایک اور شخص کے ساتھ، آپ سوچئے ریسلنگ میں کتنا یو آر ہفنگ اینڈ پفنگ، آپ کھانس رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے اوپر سانس لے رہے ہیں. وہ زیادہ ہائی رسک چیز تھی یا وہ ساری خوراک جو تم سمجھتے تھے کہ تمہیں بچا لے گی؟ تو مجھے بار بار یہ میں روز دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اپنی مرضی کی وہ چیزیں کھا کے جن سے ان کے خیال میں امیونٹی بڑھ جاتی ہے، وہ چیزیں کھانے کے بعد وہ ایسی بے وقوفی کا کام کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے وہ کام نہ کیا ہوتا تو بس ٹھیک تھا. زنک کی گولیاں کھا لیں اور اس کے بعد آپ کہیں کہ میں دوستوں کے ساتھ شام گزارنے جا رہا ہوں ایک کلب میں، تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ کلب میں مت جائیے، زنک کی گولی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ میں بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ فہیم صاحب کچھ ویوہارک چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے، اور اپنے انبھووں سے آپ جس طرح کے مریض کو دیکھ رہے ہیں، ان کی استھتی کو دیکھ رہے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ جو مریض آپ کے بھیتر آتے ہیں آپ کے پاس، انہیں اس بات کا افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب غلطی ہو گئی، جو ہمیں نہیں کرنے کے لیے کہا گیا تھا وہی ہم کر رہے تھے اور ہم نے پرواہ نہیں کی، اس بار آپ بچا دیجئے، آگے سے ایسی غلطی نہیں کریں گے؟ ہر روز ہوتا ہے سر، ہر روز ہوتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان پیشنٹس کی شرمندگی کی حالت کیا ہوتی ہے. کئی دفعہ پہلے دن تو بتاتے ہی نہیں اس شرم کے مارے کہ کیا پتہ چلے گا، کیا بتاؤں گا، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس شخص نے میری جان بچانی ہے، تو سونر اور لیٹر پھر وہ سب بات بتاتے ہیں جب، تو آنکھ نہیں ملاتے آپ سے. ان کو اتنی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ان میں سے کئی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ سب ڈرامہ تھا، یہ ہم نے تو اس کے خلاف بہت بہت فضول باتیں کہیں محفلوں میں بیٹھ کے. وہ سب بتاتے ہیں اور پھر مانتے ہیں وہ ساری چیز،
کیونکہ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتا ہے نا. دیکھیے آپ کا دل جو ہے نا، آپ جو چاہے اوپر سے کہہ لیں، یہ دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا. ہم لوگوں کو جو چاہے کہہ لیں، وہ اندر سے ہمیں کہتا رہتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط کر رہے ہو. تو وہ مریض جب ان کو موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو لوگ سب کچھ ایکسیپٹ کرتے ہیں. اور ہمارے لیے، ہم اس وقت ان کو، میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ تمہارا اپنا کیا ہے. ہمارا کام تو ان کی جان بچانا ہے. لیکن میں بار بار لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ آپ اس بیماری سے بچیے اس سے پہلے کہ آپ کو اس سے تجربہ ہو جائے. اگر آپ کو تجربہ ہو گیا آپ ساری زندگی نہیں بھولیں گے. یہ فلو نہیں ہے، یہ ایک ریگولر کھانسی بخار نہیں ہے. آپ اس کا تجربہ کرنے سے بہتر ہے، ضروری نہیں کہ ہر کنویں میں گر کے دیکھا جائے کہ اس کنواں کتنا گہرا ہے. کسی کی بات مان لینی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ فہیم صاحب. ہم درشکوں کی طرف سے بھی آپ کی سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ ٹویٹر پر ہیں، فہیم یونس ایم ڈی کے نام سے کوئی بھی سرچ کرے گا آپ مل جاتے ہیں. کسی بھی ملک کا کوئی ویکتی ہو، آپ سے کوئی صلاح مشورہ کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں. بھلے ہی ان کی باتیں کچھ سوال بکواس بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ تب بھی جواب دیتے ہیں اور لگاتار کمیونیکیشن کرتے ہیں کہ لوگ سائنٹیفک باتیں اس مہاماری کو لے کر لوگوں کے بیچ زیادہ مضبوط ہو. اس کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم. تھینک یو ویری مچ.